अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज गंजा भिखारी सिलसिले का 12वां हिस्सा। दूसरे रोज़ के अखबारों में असर रहमान की ज़िंदगी और पुरस्कार वापसी की खबरें सुर्ख हाशियों में शाया की गईं। इमरान भी आज सुबह कोठी जा पहुंचा था। सर रहमान की इस तरह अचानक वापसी से सुरैया और इमरान की वालदा मबहूत रह गईं और फिर उन पर शादी मर्ग तारी होते होते रह गई। बहरहाल इमरान खुश था कि कोठी में रहने से उसकी जान बच गई। बड़ी मुश्किल से वो इजाज़त लेकर कोठी से निकला और फिर उसकी कार मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई होटल 3 स्टार के कंपाउंड में घुस गई। भिखारी के कत्ल का वाक़या इसी होटल में हुआ था। इमरान दरअसल एक नज़र देखते ही भिखारी के मेकअप को पहचान चुका था। फिर भिखारी की पोजीशन देखकर वो समझ गया था कि वो होटल में मौजूद किसी आदमी के इंतज़ार में है। वो मामले को समझने के लिए उसे ज़बरदस्ती होटल में घसीट कर ले गया। फिर वहाँ उसका राज खुलने लगा तो उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। कातिल को वो ना देख सका था कातिल को वो देख तो नहीं सका था, लेकिन उसका अंदाज़ा था कि कातिल का ताल्लुक होटल 3 स्टार की इंतज़ामिया से है। आज इमरान का इरादा था कि वो अपने ख्याल की सच्चाई को चेक करे। चनाचे उसकी कार होटल के कंपाउंड में मुड़ गई। उसने गाड़ी पार्किंग शेड में रोकी और फिर नीचे उतरकर तेज़-तेज़ कदम उठाता हुआ होटल के मेन गेट में दाखिल हो गया। होटल का हाल तकरीबन खाली ही था, क्योंकि दिन का वक्त था और ऐसे होटलों का बिजनेस रात को ही चमकता है। इमरान सीधा काउंटर गर्ल की तरफ बढ़ गया। काउंटर गर्ल किसी बड़े से रजिस्टर में गर्क थी। इमरान काउंटर के पास जाकर रुक गया। उसकी मौजूदगी का एहसास करके काउंटर गर्ल ने सर उठाया और फिर कारोबारी अंदाज में मुस्कुराकर पूछने लगी, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? यानी यानी आप मखदूम बनने की कोशिश कर रही हैं? इमरान ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। काउंटर गर्ल ने इमरान की बज़ाहिर बेतुकी बात पर हैरियत से पलकें झपकाते हुए कहा, तो फिर आप खाक खिदमत करेंगी जब आप मखदूम का मतलब ही नहीं समझती। इमरान के चेहरे पर अहमकानापन की झलकियां नुमायां थीं। काउंटर गर्ल शायद इसी सोच में गुम हो गई कि वो क्या जवाब दे। अगर आप गूंगी बनी रहीं तो फिर मेरी क्या खिदमत करेंगी? इमरान ने कहा, ये बताएं आप चाहते क्या हैं? फजूल बातों से मेरा वक्त ज़ाया मत करें। काउंटर गर्ल ने शायद परेशान होकर कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया, जो मैं चाहता हूँ वो आप नहीं कर सकेंगी। इमरान ने कदरे संजीदा होकर कहा, आप हुक्म तो दीजिए। काउंटर गर्ल दोबारा कारोबारी मूड में आ गई। अच्छा, अगर आप खिदमत करना ही चाहती हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप गंजी हो जाएं, फिर हम दोनों मिलकर बाजार में भीख मांगना शुरू कर देंगे। इमरान ने मानी खेज लहजे में कहा। काउंटर गर्ल इस अजीब व गरीब फरमाइश पर एक लम्हे के लिए भौंचक्की रह गई। शट अप! आपको मुझसे मजाक का कोई हक नहीं, काउंटर गर्ल ने बुरी तरह झिड़क दिया। देखिए मिस, हकीकत में बड़ा ही खूबसूरत मंजर होगा। आप गंजी होंगी और आपका ये छोटा सा सर कितना खूबसूरत लगेगा। वाह वाह, इनफरादियत! यकीन कीजिए तमाम शहर में आपका शोहरा हो जाएगा। और फिर भीख! आप तशरीफ़ ले जाएं तो बेहतर है, वरना मैं। काउंटर गर्ल ने गुस्से से सुर्ख होते हुए इमरान की बात काट दी। बस यही दावत था खिदमत करने का? अच्छा मुझे अच्छा अब मुझे मैनेजर का कमरा बतला दें, इमरान ने मासूमियत से कहा। काउंटर गर्ल खून के घूंट पीकर रह गई। अजीबो-गरीब गाहक से वास्ता पड़ा था। दूसरी मंजिल पर पहला कमरा, उसने जान छुड़ाते हुए अंदाज में कहा, और इमरान यकलख्त मुड़ गया, जैसे कोई बात ही ना हुई हो। इमरान के सीढ़ियों का मोड़ मुड़ते ही काउंटर गर्ल ने तेजी से रिसीवर उठाया और फिर एक बटन दबाकर बात शुरू की। बॉस, एक नौजवान आपके पास आ रहा है। उसने गंजेपन और भिखारी का इशारा ढके छुपे लफ्जों में किया है। काउंटर गर्ल ने शायद मैनेजर को इत्तला
دیتے ہوئے کہا، آنے دو۔ مینیجر کی کرخت آواز سنائی دی اور کاؤنٹر گرل نے خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ عمران جان بوجھ کر لفٹ کی طرف جانے کی بجائے سیڑھیوں کی طرف مڑا تھا، اور مڑتے ہی وہ رک گیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے کاؤنٹر گرل کی طرف جھانک کر دیکھا، وہ کسی کو فون کر رہی تھی۔ عمران کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جان بوجھ کر گنجے پن اور بھکاری کا حوالہ دیا تھا، کیونکہ جولیا کے بیان کے مطابق اسے اغوا کرنے والا ایک گنجا بھکاری تھا۔ دوسری طرف صفدر کے بیان کے مطابق اسے گولی مارنے والا بھی ایک گنجا بھکاری تھا۔ اسی لیے اس نے سوچا کہ گنجا بھکاری اس کیس میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اب وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ جلد ہی وہ دوسری منزل کے پہلے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر جیب میں ریوالور کی موجودگی کا اطمینان کیا اور پھر کمرے پر دستک دے دی۔ کم ان۔ اندر سے ایک کرخت آواز آئی۔ عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک بڑی میز کے سامنے ایک قوی ہیکل بدصورت شکل والا ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا۔ عمران بھی آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرمائیے، مینیجر نے اپنی چمکتی ہوئی نظریں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے پوچھا۔ فرماتے ہیں، ذرا سانس تو لینے دیجیے۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے سانس چڑھ گیا ہے۔ آپ سیڑھیوں کی تعداد ذرا کم نہیں کر سکتے؟ عمران نے تیز سانس لیتے ہوئے سوال کیا۔ آپ مطلب کی بات کیجیے مسٹر، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے، مینیجر نے کرخت لہجے میں کہا۔ آپ مجھے آرڈر دیجیے، میں آپ کو کافی مقدار میں فضول وقت سپلائی کر سکتا ہوں۔ عمران بدستور حماقت پر تلا ہوا تھا۔ اب مینیجر بھلا کیا جواب دیتا؟ اس نے خاموشی ہی میں عافیت جانی۔ چند لمحے تک کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ پھر عمران نے ہی یہ سکوت توڑا اور بولا، مینیجر صاحب، میں نے سنا ہے کہ بھکاریوں سے آپ کے اچھے خاصے تعلقات ہیں۔ عمران نے مینیجر کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، میرا اور بھکاریوں سے تعلق؟ آپ گھاس تو نہیں کھا گئے؟ مینیجر نے غصے سے آنکھیں نکالیں۔ اگر مہنگائی کا یہی عالم رہا تو ایک دن گھاس بھی کھانی پڑے گی، کیا کریں، مجبوری ہے۔ عمران پھر پٹری سے اتر گیا۔ اوفو، کیا مصیبت ہے، کس پاگل سے واسطہ پڑ گیا ہے، مینیجر نے جھلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ ایک لمحے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ شرافت کے دائرے سے دور ہو چکا ہے۔ یس، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹونی، ان صاحب کو باہر کا راستہ دکھاؤ، مینیجر نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے ٹونی نے اپنا وہ ہاتھ جو پشت کی طرف کیے ہوئے تھا پھرتی سے آگے کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا۔ عمران نے مسکرا کر مینیجر کی طرف دیکھا، مگر اب مینیجر کے ہاتھ میں بھی ریوالور نظر آ رہا تھا۔ چلو مسٹر، ٹونی نے کرخت لہجے میں عمران کو حکم دیا۔ بڑی جلدی کھل گئے دوست، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ مسٹر عمران، ہم کافی عرصے سے آپ کی تلاش میں تھے۔ آج آپ خود بخود ہی جال میں آ پھنسے ہیں، مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ عمران ہے؟ ٹونی نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، مینیجر نے جواب دیا۔ تو پھر آپ اسے میرے حوالے کر دیں باس، کافی عرصے سے میں اس کی تعریفیں سن رہا ہوں، آج میں اس کے کس بل دیکھنا چاہتا ہوں، ٹونی نے مغرورانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے، مینیجر نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا، اور ٹونی نے پھرتی سے ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ اب اس کی آنکھیں وحشیانہ انداز میں چمک رہی تھیں۔ عمران مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں تو مسٹر ٹونی، تمہارے بازوؤں میں کتنے ہارس پاور ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں، عمران نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا، اور ٹونی نے جواب دینے کی بجائے اچانک عمران پر چھلانگ لگا دی۔ عمران پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور ٹونی سنبھل نہ سکا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا سامنے والی دیوار سے ٹکرایا۔ اسی لمحے عمران اپنی جگہ سے اچھلا اور دوسرے لمحے مینیجر اپنی کرسی سمیت پیچھے الٹ گیا۔
اب ٹونی جو عمران پر جھپٹ پڑنے کے لیے دوبارہ تیار تھا، ایک لمحے کے لیے جھجک گیا، کیونکہ درمیان میں بڑی میز حائل تھی۔ یہ تو عمران ہی تھا جو ایک پرندے کی طرح اڑتا ہوا میز کراس کر کے مینیجر پر جا پڑا تھا۔ ٹونی اتنی ہمت نہ کر سکا۔ عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ٹھوکر مار کر مینیجر کے ہاتھ سے گرے ہوئے ریوالور کو ایک طرف کر دیا اور پھر دوسرے لمحے اس نے میز الٹا دی۔ ٹونی جو مڑ کر اس کی طرف آ رہا تھا، بڑی مشکل سے اچھل کر میز کی زد سے بچا۔ اسی لمحے سے فائدہ اٹھا کر عمران نے اٹھتے ہوئے مینیجر کی کن پٹی پر مکہ جڑ دیا۔ مکہ یا تو کسی مخصوص جگہ پر پڑا تھا یا اس میں اتنی قوت تھی کہ مینیجر دوبارہ نہ اٹھ سکا اور وہ ہاتھ پیر مارتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں ٹونی عمران پر آ گرا اور وہ دونوں لڑکتے ہوئے فرش پر جا گرے، اور پھر دونوں ہی یکساں پھرتی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹونی یقیناً کافی سے زیادہ چست اور طاقتور تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ اسی لمحے ٹونی نے بایاں ہاتھ ہلا کر دایاں مکہ مارنا چاہا، مگر عمران بھلا ان حربوں میں کہاں آنے والا تھا۔ اس نے پہلو بچا کر ٹونی کا وار بچایا اور پھر اچھل کر ایک زوردار کک ٹونی کی ناک پر ماری اور ٹونی کی چیخ نکل گئی۔ ٹکر کافی بھرپور پڑی تھی، وہ لڑکھڑا گیا۔ دوسرے لمحے عمران کی دونوں ٹانگیں اس کے سینے پر پڑیں اور وہ ڈکراتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ عمران نے گردن سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور پھر ایک مکہ جڑ دیا، مگر ٹونی بھی اس دوران اپنا وار کر چکا تھا۔ اس کا زوردار مکہ عمران کے پیٹ پر پڑا تھا۔ اب عمران کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ٹونی کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا۔ وار اتنا بھرپور تھا کہ ایک چٹخ کی آواز آئی اور ٹونی کی کریہ چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ اس کی گردن کی ہڈی ایک ہی وار سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ فرش پر گر کر ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ عمران نے لاپرواہی سے ہاتھ جھاڑے اور پھر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ مینیجر ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ عمران سوچنے لگا کہ اب بے ہوش مینیجر کو کس طرح ہوٹل سے اٹھا کر لے جائے۔ وہ اسے دانش منزل لے جانا چاہتا تھا تاکہ اس سے پوچھ گچھ کر کے مزید تفصیلات معلوم کر سکے، لیکن بھرے ہوٹل سے بے ہوش مینیجر کو نکال کر لے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ عمران نے پہلا کام تو یہ کیا کہ دروازے کو اندر سے لاک کیا۔ پھر وہ باہر کھلنے والی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس نے کھڑکی کھول کر نیچے جھانک کر دیکھا۔ یہ کھڑکی سامنے کمپاؤنڈ کی طرف کھلتی تھی۔ روشن دن تھا اور کمپاؤنڈ میں خاصی چہل پہل تھی۔ اسے کوئی ترکیب سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچتا رہا، پھر اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ گو اس میں 100% رسک تھا، لیکن رسک لینا تو عمران کی ہابی تھی، اس لیے اس نے زیادہ پرواہ نہ کی اور اپنی ترکیب پر عمل کرنے کا پورا فیصلہ کر لیا۔ اس نے تیزی سے بے ہوش مینیجر کو کاندھے پر لادا اور دوسرے لمحے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ گیلری بالکل خالی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ابھی وہ چند سیڑھیاں ہی اترا تھا کہ سامنے سے ایک آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اوپر آ رہا تھا۔ عمران کو یوں کسی کو کاندھے پر اٹھائے اترتا دیکھ کر وہ رک گیا۔ مینیجر کا منہ چونکہ عمران کی پشت کی طرف تھا، اس لیے وہ سمجھ نہ سکا کہ کاندھے پر کون لدا ہوا ہے۔ کیا بات ہے؟ اس کے لہجے میں پریشانی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ کچھ نہیں، عمران نے اس کے قریب سے آتے ہوئے کہا اور پھر سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ وہ شخص ایک لمحے کے لیے حیران کھڑا دیکھتا رہا۔ عمران سیڑھیاں اتر کر ہال میں پہنچ گیا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ اسے اس حالت میں دیکھ کر چونک اٹھے، لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہ کی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مین گیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ مین گیٹ پر موجود دربان نے حیرت سے عمران کو دیکھا اور پھر وہ مینیجر کو پہچان گیا، اس لیے وہ چیخا۔ مینیجر کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں، عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ دربان حیرت زدہ کھڑا رہ گیا۔ عمران تقریباً بھاگتا ہوا پارکنگ شیڈ کی طرف بڑھا۔ پھر اس نے پھرتی سے کار کا دروازہ کھولا اور بے ہوش مینیجر کو پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ اسی لمحے ہوٹل میں شور مچا
اور پھر کئی بیرے اور دوسرے لوگ شور مچاتے ہوئے مین گیٹ سے نکلے۔ پکڑو پکڑو، یہ قاتل ہے اور مینیجر صاحب کو اغوا کر کے لے جا رہا ہے۔ لوگ شور مچاتے ہوئے پارکنگ شیڈ کی طرف بھاگ رہے تھے، مگر عمران اتنے میں کار سٹارٹ کر چکا تھا اور پھر کار بیک ہوئی اور دوسرے لمحے ہوا کی تیزی سے کمپاؤنڈ سے باہر نکل گئی۔ عمران کی ترکیب کامیاب رہی۔ ترکیب کیا تھی؟ ایک سیدھا سادہ طریقہ تھا۔ عمران نے لوگوں کی نفسیات سے فائدہ اٹھایا تھا اور مینیجر کو لے اڑا تھا۔ گو اس میں بہت رسک تھا، لیکن عمران نے اس کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ جلد ہی اس کی کار دانش منزل کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ ابھی جاری ہے دوستو، اگلے حصے کا انتظار کیجیے۔